बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब को एक दिन में 2 नाकामियों का सामना करना पड़ा है, बल्कि मैं कहूँगा कि एक तो बड़ी शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा, एक सियासी, और दूसरा कि वो जो तरामीम उन्होंने की थी अपने मतलब पार्लियामेंट को बुलडोज करके एक तरह से, और बड़ी जल्दी में की थी, और इस नीयत से की थी कि अगले इंतखाबात उन्होंने किस तरह से जीतने हैं। वो जो सारी की सारी उनकी प्लानिंग थी और वो ख़त्म होकर रह गई है। वो किस तरह, वो इस तरह कि जो पार्लियामान है उसने आज एक जो तरमीमी एक्ट बिल है 2017 का वो मंजूर कर लिया है। तरमीमी बिल है ये, इंतखाबात का तरमीमी बिल 2022, ये कौमी असम्बली में पेश किया गया और ये मंजूर भी हो गया। इससे हुआ क्या कि जो इमरान खान साहब ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMs के ज़रिए इंतखाबात करवाने का जो कानून मंजूर किया था वो ख़त्म हो गया, यानी कि वो कानून वापस हो गया जो इमरान खान साहब ने किया था। और फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो वोटिंग से मुतल्लिक जो थी तरामीम वो भी ख़त्म हो गई हैं, या उनको जो एक वोटिंग का हक़ था वो भी ख़त्म हो गया एक तरह से। तो ये 2 वो चीज़ें थीं जिनके ज़रिए इमरान खान साहब जो थे वो अपना आइंदा का जो उन्होंने इंतखाबी कामयाबी का जो जाल बुना था वो इन 2 कवानीन के ज़रिए बुना था। और जब ये वो कानून मंजूर कर रहे थे तब भी पाकिस्तान के अंदर बहुत शोर उठा था। पाकिस्तान के गैर जानिबदार हल्के और सहाफ़ी, हम जैसे फ़कीर भी ये कह रहे थे कि ये बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब जो हैं वो N ब्लॉक जो समंदर पार पाकिस्तानियों का है वो अपने खाते में डालने के लिए, और इलेक्शन कमीशन को भी इसके ऊपर एतराज़ात थे कि एक तो ये कि कुल फौरी तौर के ऊपर हम जो हैं वो बग़ैर ट्रायल किए पूरे मुल्क में इंतखाबात EVMs के ज़रिए नहीं करवा सकते। और उन्होंने कोई 25 से 30 के करीब जो फ्लॉज थे, जो खामियां थी EVM के अंदर, वो लिख के उस वक्त की गवर्नमेंट को, यानी कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को भेजी थी। चूँकि इमरान खान साहब जो हैं वो टेक्नोलॉजी या कि जी के हर दफ़ा इंतखाबात और मशीन तो झूठ नहीं बोलती, इस तरह का प्रोपेगेंडा करके 2 नंबरी करने चले थे। तो लिहाजा बड़ा शोर उठ रहा था, इलेक्शन कमीशन भी एतराज़ात उठा रहा था, और दुनिया के वो ममालिक जिन्होंने, जर्मनी उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने ये मशीन वापस ले ली थी, या जिस तरह अब पाकिस्तान ने वापस ली है, उन्होंने इंतखाबात एक दफ़ा करवाए और अगली दफ़ा इस पर नहीं करवाए। इसलिए नहीं करवाए कि इसको टैंपर करना बहुत आसान है। और जिस तरह वो कहते हैं कि जी मशीन झूठ नहीं बोलती, भाई मशीन को चलाने वाला, ऑपरेट करने वाला, उसको प्रोग्राम देने वाला वो तो एक इंसान है ना। तो लिहाजा वो इसके ऊपर बड़े तजर्बात, अगर जर्मनी जैसी एक टेक्नोलॉजी वाली तरक्की याफ्ता कौम वो इस पर सोचने पर मजबूर हुई और उन्होंने रीथिंक किया और इसको वापस लिया, तो पाकिस्तान तो किसी खेत की मूली नहीं है उस हिसाब से। मंसूबा यही था कि जदीदियत के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर लोगों के वोट के ऊपर डाका मारा जाए। RTS वाला भी इशू यही था ना, हमें तो समझ नहीं आई RTS बैठ क्यों गए। और फिर पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर इंटरनेट की सहूलियात जो है वो बदरजा उत्तम नहीं पाई जाती, यानी फुल फ्लैज कहने को वो हमारा 4G चल रहा होता है, लेकिन अगर आप उसको वो एप्लीकेशन यूज़ करें ना कि जो कि कितने वो MBs आपके आ रहे हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि 4G के नाम के ऊपर आपके साथ कितना बड़ा धोखा दिया जा रहा है। पेपॉल एक दुनिया की वो एक कंपनी है, जिस तरह वीज़ा कंपनी है ना, वीज़ा कार्ड जिस तरह होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के ज़रिए ऑनलाइन पेमेंट्स की एक कंपनी है ये वाली पेपॉल। उसने पाकिस्तान आने से इनकार सिर्फ इसलिए कर दिया था कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की सहूलियात हैं वो ठीक नहीं है, इंटरनेट वीक है पाकिस्तान में। तो RTS के जो बैठने की अब वजूहात जो सामने आती हैं वो यही हैं कि जी के इंटरनेट जो था वो बैठ गया था। तो मतलब इस तरह की सहूलियात के होते हुए EVM के ज़रिए इलेक्शन कराना एक नए फसाद को जन्म देने के मुतरादिफ था। अलबत्ता इसी तरह जो समंदर पार पाकिस्तानी है कि भाई उनको किस तरह वोट का हक़ हासिल होगा, वो कौमी असम्बली के किस हल्के में उसको एक ही जो स्टेशन होगा या एक जो सफारत खाना है वहाँ पर किस तरह जो है वो सेग्रीगेट करेंगे कि ये NA1 है या NA2 का में रजिस्टर है, कहाँ पे रजिस्टर है। तो वो वोट डाल तो दिया जाएगा, वो काउंट कहाँ पे होगा, ये कोई मैकेनिज्म नहीं अभी तक बना था। तो वो खान साहब उस पर भी 2 नंबरी चुरलू फेरना चाह रहे थे।
تو یہ اچھا ہوا، لیکن مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ یہ اس حکومت نے جو شہباز شریف صاحب کی ہے، انہوں نے ذرا جلدی میں کیا کہ عمران خان صاحب کو تازہ ایک شکست ہوئی ہے کہ وہ لانگ مارچ لے کے نکلے تھے، اور خیر ایجنڈا تو پہلے کا ہوگا، یعنی سارا کچھ پہلے کا ہی ہوگا، لیکن آج اس طرح سے تفصیلی بحث نہیں ہوئی اس کے اوپر، تو مطلب انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور ایک ہی دن میں یہ والا پاس کیا۔ اس پر بڑی ڈیٹیل بحث ہونی چاہیے تھی اصولاً، اور اس میں جو اخراجات کی تفصیلات دی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے جو آئی ہیں یا جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہیں، ظاہر ہے کولیبوریشن کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس میں ایک مد جو ہے وہ پاکستان کی افواج اور مسلح جو ادارے ہیں ان کی ڈپلائمنٹ کے اوپر جو اخراجات آئیں گے 2023 کے انتخابات میں، وہ 15 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ ترامیم کی ہیں، اصلاحات کی ہیں، ابھی تک وہ تفصیل نہیں آئی ماسوائے اس کے کہ وہ جو 2 قوانین تھے وہ واپس ہو گئے، اب اصلاحات کیا ہیں؟ سب سے بڑی اصلاح اس میں جو کرنی تھی ہم نے، جو اس پر اس قوم کو جو سب سے بڑا جو ایک اعتراض ہے، اور پھر جو یہ والی گورنمنٹ ہے یہ اعتراض اٹھاتی رہی ہے کہ جی کہ پاکستان کی فوج کو انتخابی عمل سے دور رکھا جائے۔ ہاں، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج ایک آخری حل ہوتا ہے۔ ہم پینڈی سٹے ہی ہم پہلے دن ہی کہتے ہیں کہ جی فوج کی نگرانی میں الیکشن ہوں گے، بھئی نگرانی کیا ہوتی ہے؟ یہ اب چونکہ اس کی تفصیل نہیں ابھی تک سامنے آئی، جو پارلیمان نے کون سا قانون حکومت نے منظور کروا لیا ہے، اور اس کی تفصیلات میرا خیال ہے کہ جو وزارت قانون ہے اس کو جاری کرنی چاہیے، اور اس پر بڑی ڈیٹیل بحث ہونی چاہیے تھی، کہ ورنہ تو فساد تو وہیں پہ کھڑا رہے گا کہ آپ اس کے 2 نقصان ہیں کہ پاکستان میں دھاندلی ہوئی تو اعتراض سب سے پہلے اب RTS پہ کیا ہوا تھا کہ پاکستان کی فوج کی انوالومنٹ تھی، اور سب سے بڑا الزام کس پر لگا؟ 2018 کے انتخابات تھے، اس کا سب سے بڑا الزام جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر نواز شریف صاحب نام لے کے اعتراض لگاتے رہے کہ RTS بیٹھ گئے، یہ اعتراض لگاتے رہے کہ یہ تحفہ آپ نے مسلط کیا عمران خان کو۔ اور وہ کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ انتخابات یا انتخابی عمل میں پاکستان کی فوج کا ایک رول تھا جو رکھا گیا تھا، تو یہ رول رکھا تب کس نے رکھا تھا؟ تب بھی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے رکھا ہوا تھا، تو یہ 2 نمبریاں نہیں چل سکتی۔ یہ ایک طرح سے میں اگر بہت نرم الفاظ استعمال کروں تو یہ ایک طرح سے منافقت ہے کہ اگر فوج آپ کو لگا ہے کہ جناب کہ فوج جو ہے وہ آپ کے مطلوبہ نتائج آپ حاصل نہیں کر سکے، تو آپ فوج کے اوپر الزام لگا دیں کہ جی آپ نے دھاندلی کروائی ہے، یہ سلیکٹڈ ہے۔ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا تھا سلیکٹڈ پرائم منسٹر۔ تو یہ بڑا سنگین مذاق ہے، یا تو یہ قوم کو بتائیں یا اعتماد میں لیں کہ ہم نے یہ ترامیم کی ہیں۔ پاکستان کی فوج کا ظاہر ہے، پاکستان کی فوج پاکستان کا ایک ادارہ ہے، اور وہ بوقت ضرورت جو ہے وہ سیلاب میں، کسی مصیبت میں، کسی آفت میں، دنیا بھر کی جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی فوج کو بلاتی ہیں اور بلایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں جب کبھی کئی امریکہ جیسے ملک میں جب کترینہ آیا تھا، فوج ریسکیو کرنے آئی تھی، فوج ٹرینڈ ہی اس کام کے لیے ہوتی ہے۔ اور جب اتنے بڑے لیول کے اوپر ایک ایونٹ چل رہا ہو، یہ ایک طرح سے فیسٹیول بھی ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا سیاسی ایونٹ بھی ہوتا ہے جو عام انتخابات ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال، اول تو یہ قانون ہونا چاہیے کہ جہاں پر مخدوش ہو، جو متعلقہ ریٹرننگ آفیسر ہے وہ فوج کو بلا سکتا ہے، اور وہ فوج جو ہے وہ ڈپلائیڈ ہوگی پولنگ بوتھ کے باہر یا پولنگ اسٹیشن کے باہر، پولنگ اسٹیشن کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا کیا ہے اس سلسلے میں، یہ حکومت کو بتانا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے پھر وہی کہ عمران خان سے ڈرتے ہوئے شاید کہ نیب کے قوانین میں ترامیم کیے ہیں، حضور اعلیٰ نیب کے خلاف پاکستان کی سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، نیب کو ختم کرنا ہے آپ کو۔ نیب پاکستان میں ایک سیاسی تجربہ گاہ ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے نیب کے ذریعے۔ اب آپ اس کو جی یہ کر دیں وہ کر دیں، یہ منافقتیں ہیں، یہ منافقتوں کے ساتھ کام نہیں چلیں گے۔ اب وہ قانون جو بنائے ہیں انہوں نے کہ جی کہ جو موٹی موٹی چیزیں سامنے کہ بل کے چیئرمین نیب 3 سالہ مدت کے لیے ہوگا، اور اس کی مدت جو ہے یا اس کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جا سکے گا، اس کو دوبارہ نہیں لگایا جا سکے گا۔ اچھا تو پھر کی ہو جائے گا؟ پھر جناب نئے چیئرمین کی تقرری کے لیے مشاورت چیئرمین کی مدت ختم ہونے سے 2 ماہ قبل
پہلے شروع کی جائے گی اور یہ عمل 40 روز میں مکمل کرنا ہوگا. اوکے. بل کے مطابق وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق رائے نہ ہونے پر تقرر کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو جائے گا. پارلیمانی کمیٹی چیئرمین نیب کا نام 30 روز میں فائنل کرے گی. اچھی بات ہے. نیب کے قانون سے وفاقی یا صوبائی ٹیکس معاملات نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیے گئے ہیں. نیب گرفتار شدگان کو 24 گھنٹوں میں نیب کورٹ میں پیش کرنے کا پابند ہوگا. اچھی بات ہے. یہ تو پہلے تو کوئی لمٹ ہی نہیں تھی ان کی. مجھے یاد ہے صدیق الفاروق صاحب کو پکڑا اور کئی سال بعد پیش کیا جو پرویز مشرف کے دور میں. فاروق اعظم صاحب نے پھر جب پیش کیا, ان کے پراسیکیوٹر جنرل تھے نیب کے, تو انہوں نے آ کے عدالت میں کہا کہ جی وہ ہم بھول گئے ہوئے تھے کہ ہم نے صدیق الفاروق کو بھی گرفتار کیا ہوا, اسلام کا بھی کوئی ملزم ہمارے پاس ہے. تو یہ انسانیت کی اتنی بڑی تذلیل ہو نہیں سکتی. تو لہٰذا جو ہے بہرحال بل کے مطابق کیس دائر ہونے کے ساتھ ہی گرفتاری نہیں ہو سکے گی. نیب گرفتاری سے پہلے کافی ثبوت کی دستیابی یقینی بنائے گا. نہ کافی ثبوت ہوتے ہیں. ترمیمی بل میں نیب کی جانب سے ریمانڈ کی مدت 90 دن سے کم کر کے 14 دن کر دیا گیا ہے. مطلب ٹوتھ لیس, اس کے دانت نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اب میں صرف یہ اس پر جو ہے نا جی, اس پر یہ کہ یہ آپ دانت نکال رہے ہیں, اس کو ٹوتھ لیس کر رہے ہیں, اس کو بے اختیار کر رہے ہیں. بہتر ہے یہ جو سیاسی شعبدہ بازی یہ نہ کی جائے, جرت کا مظاہرہ کیا جائے. عمران خان صاحب کے آ کے سامنے ٹکرا جائے ان سے, کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی اپنے دور میں نیب کے وہ اختیارات ختم کر دیے تھے کہ, اور وہ کہ جی کہ وہ جو پولیٹیکل یعنی وہ جو قانون سازی انہوں نے اس طرح کی تھی کہ میرے اوپر یا میرے منسٹرز کے اوپر جو ہے وہ نیب کا ڈنڈا نہ چل سکے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ نیب کو ختم کر دیں. نیب کے ادارے سے ہمیشہ شر برآمد ہوا ہے, خیر برآمد نہیں ہوئی. یا تو ہونا کہ نیب نے کوئی بڑا مار کا سر انجام دیا ہے. نیب کی چیرہ دستیوں کے اوپر باقاعدہ فلمیں بننی چاہیے اور فلمیں بنے گی. نیب پاکستان کا سب سے مکروہ, سب سے گھٹیا اور سب سے ظالم ادارہ ہے. آپ نے دیکھا نہیں اس نے اساتذہ کے ساتھ کیا سلوک کیا, ہمارے اساتذہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا, ہتھ کڑیاں لگا کر پیش کیا. انہوں نے کوئی کھربوں روپے کی کرپشن کی ہوئی تھی. اور جہاں پر پاکستان میں کرپشن ہوتی ہے نا, اصل معنوں میں کرپشن, جہاں پر بڑے بڑے سودے ہوتے ہیں, ہماری نیب کو اس طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے اور جرت بھی نہیں ہے, اور قانون میں اس کی گنجائش بھی نہیں رکھی گئی. تو اگر کرپشن پکڑنی ہے تو پھر وہ 3 G's جو ہیں نا جی, جیز 3 جیمز, جن میں جرنیل بھی ہیں, جج بھی ہیں, جرنلسٹ بھی ہیں, ان کو شامل کریں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کرپشن ہوتی کیا ہے. تو نیب نے ہمارے جو وائس چانسلرز تھے ان کو گرفتار کیا, ہتھ کڑیاں لگا کے پیش کیا, اور وہ ان کی روح داد سنے کہ ان کے واش رومز تک کیمرے لگائے ہوئے تھے. اور پھر ان کی حراستوں میں ہتھ کڑیاں لگے لوگ جو ہیں وہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی یا سرگودا یونیورسٹی کے جو کیمپس کا رجسٹرار تھا, اس کی لاش کو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی. یہ اتنا مکروہ اور اتنا غلیظ ادارہ ہے نیب, اور اس کے کریڈٹ پر کوئی نیک نامی نہیں ہے. اس نے کوئی قوم کی خدمت نہیں کی پروپیگنڈے کے علاوہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ موجودہ حکومت ہے اس نے یہ زیادتی کی ہے. اس میں ترمیم کر کے یہ ادارہ بالکل ختم ہونا چاہیے. اور باقی جو پاکستان کی فوج کا پاکستان کے انتخابی عمل میں اگر کوئی کردار ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جب ضرورت پڑتی ہے تو پاکستان کی فوج کے اوپر دھاندلی کا الزام لگا دیتا ہے یا لگا دیتی ہے یہ والی پارٹی, اور جب اس کی فیور میں چیزیں آ رہی ہوں تو پھر وہ جناب فوج جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے. یہ منافقت ہے. اس منافقت سے گریز کرنا چاہیے اور ان کو دو ٹوک جو ہے وہ بات کرنی چاہیے, ٹھیک قانون سازی کرنی چاہیے, یا پھر اپنے ماضی کے جو ہیں وہ RTS بیٹھے اس پر معافی مانگے. نہیں تو پھر پاکستان کی فوج کا پاکستان کے انتخابی عمل سے کردار ختم کیا جائے. اگر ختم نہیں کیا گیا, اگر ختم کیا گیا ہے تو پھر وہ دو ٹوک الفاظ میں بتایا جائے وزارت قانون کی طرف سے. میں نے ابھی وہ جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, ان سے ٹیلی فون پر بات کرنے کی کوشش کی ہے. ظاہر ہے منسٹر ہے, ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, نہیں رسپونڈ انہوں نے کال بیک کی. تو یہ کم از کم وزیر اعظم یا گورنمنٹ جو ہے وزارت اطلاعات وہ یہ والا فرض پورا کرے. تو باقی یہ دوسری ناکامی تھی عمران خان صاحب کی. بڑے تگ و دو, بڑے وہ چاؤں کے ساتھ اور بڑی پلاننگ کی تھی انہوں نے
کہ میں جناب EVMs کے ذریعے اور سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹ کو اپنے حق میں ڈال کے اگلے انتخابات جیت جاؤں گا، تو عمران خان صاحب کا سیاسی راستہ کٹھن سے کٹھن ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تو آج صبح انہوں نے بڑی صریحاً، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک برہنہ قسم کی ناکامی ان کا سامنا کیا ہے، یا انہوں نے ناکامی کا سامنا کیا ہے۔ وہ اسمبلیاں تحلیل کروانے کے لیے لانگ مارچ لے کے نکلے تھے، وہ دھرنا دینے والے تھے عام انتخابات کی ڈیٹ لینے کے لیے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ ڈی چوک میں جائیں گے، پہنچیں گے، اور جب تک ان کو یہ دونوں چیزیں نہیں ملتی، نگران حکومت قائم نہیں ہوتی، عام انتخابات کی تاریخ نہیں دی جاتی، اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کی جاتی، ہم نہیں اٹھیں گے، تو وہ ان سب کے بغیر اٹھ کے کپڑے چاڑ کے ناکامی کے ساتھ گھر گئے، اور گھر میں وہ بھی اپنا ناشتہ نشتہ کر رہے ہوں گے، اپنی سفر کی تکان اتار رہے ہوں گے کہ ان کو یہ بھی خبر مل گئی ہوگی کہ EVM بھی گول، اور 7 سمندر پار پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق میں نے دیا تھا وہ بھی گول۔ تو حکومت کی اپنی فنکاریاں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن اس طرح کی قانون سازی اتنی وہ جس کو پنجابی میں بھج دوڑ کہتے ہیں نا، اتنی افراتفری میں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ قوم کو بتائیں آپ نے کیا قانون پاس کیے ہیں، اور پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کا پاکستان کے انتخابی عمل میں کوئی کردار ہے یا ختم کر دیا گیا ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اگر ختم نہیں کیا گیا تو کیوں نہیں کیا گیا؟ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ۔